नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट सेशन में हमने बैटल ऑफ बदर या ग़ज़वा बदर का फ़र्स्ट पार्ट देखा, राइट। ग़ज़वा बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी गई, ठीक है। इस्लाम के दो सबसे बड़े बैटल्स जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था वो थे ग़ज़वा बदर जो सबसे पहली बैटल थी, और ग़ज़वा फ़तह मक्का या फिर जिसको कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का भी कहते हैं वो सबसे आखिरी थी, ठीक है। खैर, तो हमने अब तक ये देखा कि अराउंड 317 मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू सुफियान के कैरावान पर हमला करने के लिए मदीना से निकलते हैं, लेकिन अल्लाह की क़दर कुछ और ही थी। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए कुछ और ही प्लान किया था जिसका उनको उस वक्त इल्म भी नहीं था, ठीक है। अब ये जो लोग बदर के लिए निकले अबू सुफियान के कैरावान को रोकने, अबू सुफियान तो दूसरे रास्ते से निकल गए, लेकिन मुसलमानों को ये पता चला कि अब मक्का के मुशरिकून इनकी तरफ जंग करने के लिए आ रहे हैं, राइट। तो क्या मुसलमान इस जंग के लिए तैयार थे? नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ 317 लोग थे जो 40 लोगों के कैरावान पर हमला करने के लिए निकले थे। ना उनके पास कोई जंग के वेपन्स थे, ना उनके पास उतने लोग थे। और दूसरी तरफ मुशरिकून के पास 1000 लोगों की फ़ौज थी और उनके पास कई सारे घोड़े और कई ऊँट भी थे, और ये लोग अपने पूरे जंग के वेपन्स और आर्मर्स के साथ पूरी तैयारी से निकले, ऑलराइट। तो अब फिर क्या हुआ, मुसलमान और मुशरिकून दोनों बदर पहुँचे और दोनों अपने अपने कैंप्स लगाए। मुसलमान डरे हुए भी थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिम्मत और हौसला दिलाया। दूसरी तरफ मुशरिकून कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उनके भी दिल में ये डर था कि कहीं मुसलमान इनको हरा ना दें, ठीक है। तो अब दोनों आर्मीज़ अपनी अपनी तैयारी में थे। अब अरब की कौम में जब जंग होते थे तो वो ग्रुप्स में होते थे, यानी 1 on 1 होते थे, यानी एक ग्रुप आता और वो 1 on 1 दूसरे ग्रुप के लोगों से लड़ता, ठीक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों को सफ़ में खड़ाया, यानी रोज़ में खड़ाया। अब इसकी वजह से दुश्मनों को मुसलमान बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को सफ़ में खड़ा रहे थे तब कहा गया है कि एक सहाबी थे जिसका नाम था सुआद रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको सीधा खड़ने के लिए हटाया तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धक्का लगा। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, आपने मुझे हर्ट किया, और आप तो हर मामला अदल के साथ करते हैं, तो मेरे साथ भी अदल कीजिए, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। यानी सुआद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहे हैं कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तकलीफ़ पहुँचाई। इमेजिन ये लोग कहाँ हैं, ये लोग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैटल ग्राउंड पे है, राइट। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सफ़ में खड़ा रहे थे, रोज़ में खड़ा रहे थे, सबको अपने पोजीशंस बता रहे थे। वो कितना टेंस्ड सिचुएशन था। उस सिचुएशन में सुआद रज़ियल्लाहु अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले कि आपने मुझे हर्ट किया और मुझे इसका बदला लेना है, तो इमेजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो कोई और लीडर नहीं कर सकता था। जब सुआद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने अगर तुमको तकलीफ़ पहुँचाई है तो तुम्हारे साथ अदल होना चाहिए। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाया और सुआद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ले लो अपना बदला। तो देखिए उस सिचुएशन में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुआद रज़ियल्लाहु अन्हु की कंप्लेन को एड्रेस कर रहे थे। तो यहाँ उनकी लीडरशिप की क्वालिटी देखिए, एक तरफ वो जंग के मैदान में खड़े हैं और दूसरी तरफ वो अपने कंपेनियन को, उनके कंप्लेन को एड्रेस कर रहे हैं, उनको इग्नोर नहीं किए, राइट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, वो अपना कुर्ता उठाए और सुआद रज़ियल्लाहु अन्हु से बोले, ले लो अपना बदला, यानी तुम भी मुझे मारो और अपना बदला पूरा कर लो। और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता उठाए, सुआद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लग गए, यानी उनको हग किए और बोले कि मैं नहीं जानता कि मैं इस जंग के बाद ज़िंदा रहूँगा या नहीं, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं जंग से पहले आपको छू कर आपके सीने से लग जाऊँ। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो उन्होंने अल्लाह से सुआद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ मांगी। सुबहान अल्लाह, देखिए कैसी मोहब्बत थी सहाबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए।
اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھیے، وہ چاہتے تو سعد رضی اللہ عنہ کو اگنور کر سکتے تھے، رائٹ، یا کچھ اور بہانہ کر سکتے تھے، لیکن اس سچویشن میں بھی انہوں نے پہلے عدل کیا۔ تو اب آگے کیا ہوا؟ مشرکون کے گروپ سے ایک شخص جس کا نام تھا الاسود بن عبد الاسد، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی غصے والا انسان تھا۔ تو یہ انسان غصے سے آگے آیا اور بولا کہ میں مسلمان کے کنویں سے ہی پانی پیوں گا، اور یہ دھمکی دیا کہ کسی نے اگر اس کو روکا تو پھر وہ اس کو ختم کر دے گا۔ اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا، حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے پیر پر حملہ کیا، اور جیسے ہی وہ گرا، حمزہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا وار کیا اور اس کو وہیں قتل کر دیا۔ اب یہ دیکھ کر مشرکون کی آرمی ٹینسڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب دونوں آرمیز ایک دوسرے کے سامنے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکون کی آرمی پر نظر دوڑائی اور قبلے کی طرف پلٹ کر اللہ سے دعا مانگتے گئے۔ اور انہوں نے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ نے جو مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریے۔ اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی سے ہمارے بعد آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، رائٹ، ان کے بعد اور کوئی رسول آنے والے نہیں تھے۔ تو اگر ان کو اور مسلمانوں کو کچھ ہو جاتا تو اسلام آگے کیسے بڑھتا؟ اگر اللہ کی یہی مرضی ہوئی تو پھر اسلام یہیں ختم ہو جاتا، رائٹ۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے مشرکون پر نظر دوڑائی اور دیکھا کہ وہ کتنے سارے تھے، وہ فوراً اللہ سے دعا مانگنا شروع کیے۔ اور یہ بات جو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ان کو بھی ڈر لگتا تھا، اور یہ ایک نیچرل بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو آخر جنگ شروع ہوئی۔ قریش کے سب سے 3 بیسٹ لوگ اپنے گھوڑوں پہ آگے آئے، اور یہ کون تھے؟ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ تو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور ولید بن عتبہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو دیکھ کر انصار کے 3 لوگ آگے آئے، اور جب انصار کے لوگ آگے آئے تو قریش بولے کہ ہم اپنے لوگ چاہتے ہیں، یعنی ہم مہاجرین سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں انصار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مہاجرین سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ آگے آئے، ٹھیک ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کا سامنا کیے، علی رضی اللہ عنہ ولید کا سامنا کیے، اور عبیدہ عتبہ کا سامنا کیے، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں اپنے دشمنوں کا قتل کر دیے، یعنی شیبہ اور ولید دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ نے عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا اور ان کا ایک پیر کاٹ دیا۔ اتنے میں ہی علی اور حمزہ رضی اللہ عنہما دونوں آئے اور عتبہ کو مار دیے، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو واپس لے گئے۔ اب کہا گیا ہے کہ جنگ کے بعد جب مسلمان واپس مدینہ جا رہے تھے تب عبیدہ رضی اللہ عنہ راستے میں ہی ختم ہو گئے۔ خیر، تو اب قریش کے سب سے بیسٹ 3 لوگ مارے گئے، جس کو دیکھ کر مشرکون شوق میں آ گئے، رائٹ۔ اور اب دونوں گروپ سے لوگ آگے آئے اور مسلمان مشرکون کا قتل کر دیے۔ یہ دیکھ کر کہ مشرکون کے کئی طاقتور لوگ مارے گئے، مشرکون اتنا زیادہ غصہ ہوئے کہ وہ لوگ مسلمانوں پر ایک ساتھ حملہ کرنے ٹوٹ پڑے۔ مسلمان بھی اپنے فل فارم میں تھے، فل کانفیڈنس میں تھے اور اپنے پوزیشنز میں جمے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے اتنی دیر تک دعا مانگتے گئے کہ ان کی چادر ان کے کندھوں سے گر گئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو اٹھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑائے اور ان سے بولے کہ بس کر دیجئے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے، اللہ آپ کے وعدے کو ضرور پورا کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب یہ مشرکون مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ نے فوراً اپنی مدد بھیجی۔ کیسے؟ اللہ نے آسمان سے 1000 فرشتوں کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مشرکون سے لڑ سکیں، اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ انفال کی آیہ نمبر 9 میں کیا ہے۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر ان کے بیچ موجود تھے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ اتنے زیادہ خوش ہو گئے کہ وہ زور سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکارے اور بولے کہ اے ابو بکر، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ہمارے لیے بھیجا ہے، وہ ہمارے بیچ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو دیکھیے ایک طرف مشرکون مسلمانوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام ان کے بیچ موجود ہیں، ان کی مدد کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا۔ سوچیے مسلمانوں کا کانفیڈنس کیا تھا ہوگا جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ نے ان کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے، فرشتوں کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مٹی لیے اور مشرکون کی طرف زور سے پھینکے اور بولے کہ لعنت ہو ان کے چہروں پر، جس کا ذکر بھی اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکون پر مٹی نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکا۔ تو دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان مشرکون پر مٹی پھینکی، اور اللہ کی مرضی کے بنا تو کچھ نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ انفیکٹ یہ جو جنگ بھی ہو رہی تھی یہ بھی تو اللہ کی مرضی سے ہو رہی تھی، رائٹ؟ یہ اللہ کی قدر تھی، رائٹ؟ تو کہا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکون پر مٹی پھینکی تو یہ مٹی ہر ایک مشرک کے چہرے پر اڑی، ٹھیک ہے، ان کے آنکھوں میں گری، جس سے وہ لوگ دیکھ نہیں سکے، جس سے وہ لوگ اریٹیٹ ہو گئے تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی آگے بڑھیں۔ یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم وار نہیں کرو گے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر دیا مسلمانوں کو کہ وہ اپنا وار شروع کریں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس دن یعنی جنگ بدر کا دن جب ایک مسلمان ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا تو اس مسلمان نے ایک وپ کی آواز سنی۔ وپ یعنی جس سے گھوڑے کو بھگانے کے لیے مارتے ہیں نا، وہی۔ تو جب یہ مسلمان اس مشرک کا پیچھا کر رہا تھا تو اس نے یہ وپ کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا آگے بڑھو ہیزوم، آگے بڑھو۔ اور جب اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو وہ مشرک آلریڈی زمین پر گر چکا تھا، یعنی اس مسلمان نے اس مشرک پر حملہ کرنے سے پہلے ہی فرشتوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب اس مسلمان نے بعد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انسیڈنٹ کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مدد تھی، یعنی یہ فرشتے تھے جو اس دن مسلمانوں کے ساتھ مشرکون سے لڑ رہے تھے۔ امیجن ایک مسلمان 3 مشرکون سے لڑ رہا تھا، رائٹ؟ کیونکہ یہ لوگ 1:3 ریشیو میں تھے، رائٹ؟ 317 مسلمان اور 1000 مشرکون۔ تو دیکھیے اللہ نے کیسے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کو جیت دلائی۔ دیکھیے ایک طرف اس جنگ میں مشرکون کے ساتھ کون موجود تھا؟ ابلیس، جو سرقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، رائٹ؟ اور دوسری طرف اللہ نے مسلمانوں کے لیے کس کو بھیجا؟ جبریل علیہ السلام کو۔ اور جب یہ ابلیس نے جنگ کے میدان میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ الٹے پیر بھاگ گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم واپس کیوں جا رہے ہو، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہو، اور وہ بھاگ نکلا۔ تو اب کہا گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں ابو جہل کو کافی پروٹیکشن ملی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مشرکون کا لیڈر تھا، رائٹ؟ تو اس کو لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ پروٹیکشن تھی کہ کوئی مسلمان اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے مشرکون مارے جا رہے تھے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے مشرکون میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ابو جہل نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اب ابو جہل کا جو پروٹیکشن تھا وہ پہلے جتنا اسٹرانگ نہیں تھا، وہ بھی کم ہوتا گیا۔ تو اب مسلمانوں میں سے 2 نوجوان لڑکے جو مدینہ سے تھے، ٹھیک ہے، یہ لوگ بہت ہی کم عمر کے تھے، تو یہ لوگ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھے کہ ہمیں ابو جہل کو دکھاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان سے پوچھا کہ تم کو ابو جہل کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ اس انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کی۔ اس میں سے ایک لڑکے نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے جہاں دیکھوں گا یا تو میں اس کو وہیں قتل کر دوں گا یا پھر میں خود مارا جاؤں گا، یعنی میں ابو جہل کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان دونوں لڑکوں کو ابو جہل کو دکھایا۔ جیسے ہی ان دونوں نے ابو جہل کو دیکھا وہ اپنے پورے جوش کے ساتھ ابو جہل پر ایسا حملہ کیے کہ ابو جہل زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ ان لڑکوں کا نام تھا معاوض بن افرا اور معاد بن عمرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 2 لڑکے تھے کیونکہ یہ لوگ ابو جہل کی پروٹیکشن کو پار کر کے ابو جہل تک پہنچے تو ان پر بھی کافی حملہ ہوا، اور ان میں سے ایک لڑکا بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا اور دوسرا لڑکے کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔
اس کے باوجود بھی یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے اور بولے کہ میں نے ابو جہل کو مارا. دوسرے نے کہا کہ میں نے ابو جہل کو مارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلوار دیکھی اور کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو مارا. اور پھر ان میں سے جو لڑکا تھا معاوض بن افرا، وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا اور وہ وہیں شہید ہو گیا. تو اب جنگ کا حال ایسا تھا کہ کافی سارے مشرکون بھاگ گئے اور کافی سارے لیڈرز ختم ہو گئے، ان کا قتل کر دیا گیا. کچھ لوگ بچے جن کو کیپچر کر لیا گیا. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نظر ابو جہل پر پڑی اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. وہ اس کے پاس گئے اور اس کے سینے پر اپنا پیر رکھے اور پوچھے، کیا اللہ نے تم کو بے عزت کر کے تمہارے انجام تک پہنچا دیا؟ اس نے کہا، کیسی بے عزتی؟ کیا کوئی اور انسان مجھ سے بہتر ہے؟ دیکھیے، اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا تھا. اس وقت بھی وہ اپنے غرور میں ہی تھا. اس نے کہا کہ میری ایک ہی شکایت ہے کہ کاش میں ان فارمرز کے ہاتھوں، یعنی ان کسان کے ہاتھوں نہ مارا جاتا. یعنی یہ کہہ رہا ہے ان 2 لڑکوں کے بارے میں جو مدینہ سے تھے. ابو جہل کو یہ افسوس تھا کہ ان 2 لڑکوں نے اس کا قتل کیا. پھر اس نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، آج جیت کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی. ابو جہل نے کہا، تم لوگوں نے بہت غلط راستہ چنا اے چرواہے. تو دیکھیے، وہ مرتے وقت بھی عبداللہ بن مسعود کو ہیوملیٹ کر رہا تھا، ان کو نیچا گرا کر بات کر رہا تھا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود مکہ میں ایک شیپرڈ کا کام کرتے تھے. تو جب عبداللہ بن مسعود نے یہ سنا، انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور ابو جہل کا گلا کاٹ دیا، اس کو وہیں ختم کر دیا. اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بولے کہ انہوں نے ابو جہل کو ختم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو دیکھنے آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل مارا گیا، انہوں نے اللہ کا شکر کیا اور بولے کہ یہ اس امت کا فرعون تھا. یاد ہے نا کہ کتنا ظلم کیا تھا اس نے مسلمانوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنے بار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی. ابو جہل نے ہی تو اپنے ساتھیوں سے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی گند ڈلوائی. رائٹ؟ کتنی بدسلوکی کرتا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یاد ہے نا سمیہ رضی اللہ عنہا، جو اسلام کی سب سے پہلی عورت تھی جو شہید ہوئی، ان کی موت کیسے ہوئی؟ ابو جہل نے ان کو بہت ہی بے دردی سے مارا تھا. جو کچھ بھی ظلم مکہ کے مسلمانوں پر ہوا، اس سب کے پیچھے ابو جہل کا ہاتھ تھا. اس نے خود بھی ظلم کیا اور دوسروں کو بھی اکسایا، اور اللہ نے بھی اس کو اس کے انجام تک پہنچا ہی دیا. ابو جہل کی موت سے جو بچے ہوئے مشرکون تھے وہ بھی کمزور پڑ گئے، اور صرف ابو جہل ہی نہیں بلکہ کئی سارے مشرکون کے لیڈرز دھیرے دھیرے مارے گئے. وہ انسیڈنٹ یاد ہے نا جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، جب ابو جہل کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی گند ڈالی؟ وہ عتبہ بن ربیعہ تھا جس نے اونٹ کی گند کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا تھا، یاد ہے نا؟ تو اس وقت ابو جہل اور اس کے ساتھی ایک دوسرے پر گر گر کر ہنس رہے تھے. رائٹ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے نام لے کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان سب کو تباہ کر دو، اور وہ سارے لوگ اس جنگ میں ایک کے بعد ایک مارے گئے. اللہ نے ان سب کو ان کے انجام تک پہنچا دیا، اور ان سب میں امیہ بن خلف بھی شامل تھا، وہ بھی ان سب کے ساتھ مارا گیا. یاد ہے نا امیہ بن خلف کون تھا؟ وہی جس نے بلال رضی اللہ عنہ پر ٹارچر کیا تھا. بلال رضی اللہ عنہ اسی کے غلام تھے. یہ بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی دھوپ میں گرم پتھروں پر لٹاتا تھا اور لوگوں سے کہہ کر ان کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھواتا تھا، جس سے بلال رضی اللہ عنہ کا جسم جل کر پگھلتا تھا. کبھی گرم گرم کوئلے پر ان کو لٹاتا تھا تو کبھی ان کو باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا تھا. تو اب امیہ بن خلف اسلام سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دوست ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو جب امیہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنگ کے میدان میں دیکھا اور ساتھ ساتھ مشرکون کا حال بھی دیکھا تو وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کا بھی قتل نہ ہو جائے. تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عبد الرحمن بن عوف سے بولا کہ مجھے موت مت دو، میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، مجھے کیپٹیو بنا لو، یعنی مجھے قیدی بنا لو. تو اس وقت کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی اور جنگ کے کوئی احکام نہیں آئے تھے، کوئی رولز نہیں آئے تھے اللہ کی طرف سے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کسی انسان کو اپنی جان بچانی ہو تو وہ اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیتا، سرنڈر کر دیتا. تو امیہ نے بھی عبد الرحمن بن عوف سے بولا کہ مجھے قید کر لو، مجھے کیپچر کر لو، لیکن میری جان مت لو. تو عبد الرحمن بن عوف اس کی بات مان کر اس کو جنگ کے میدان سے باہر لے جا رہے تھے. اتنے میں ہی کسی کی نظر اس پر پڑی، اور وہ کون تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ. انہوں نے جیسے ہی امیہ بن خلف کو دیکھا، ان کو وہ سارا ٹارچر یاد آ گیا.
انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی امیہ سے اپنا بدلہ لینے کی، اور وہ اپنے ساتھ کچھ انصار کو لے کر عبد الرحمن کے پاس گئے اور امیہ اور اس کے بیٹے پر حملہ کیے۔ عبد الرحمن نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے امیہ کے بیٹے کو مار دیا۔ اتنے میں ہی عبد الرحمن امیہ کو وہاں سے بھگانے کی کوشش میں ہی تھے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو نہیں چھوڑا۔ وہ کسی طرح امیہ تک پہنچے اور اس کا قتل کر دیے، اور اس طرح وہ اپنا بدلہ پورا کر لیے۔ اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرکون کے لوگوں کے نام بتائے تھے جو مسلمانوں سے کہا کہ ان کا قتل نہیں ہونا چاہیے، ان کو کیپچر کر لو لیکن ان کی جان نہ لو، جن میں سے کون تھے؟ عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے، اور ابو البختری بن ہشام۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون تھے؟ یاد ہے نا ہم بوائیکاٹ کے بارے میں جب بات کیے تھے کہ جب مکہ کے مسلمانوں کو مکہ سے باہر نکال دیا گیا تھا اور ان کا بوائیکاٹ کر دیے تھے، تو 5 لوگ تھے جو مشرکون میں سے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ان میں سے ایک انسان تھا جس کا نام تھا ابو البختری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو زبردستی لایا گیا ہے، تو اسی لیے ان کی جان مت لو، ان کو قید کر لو۔ تو اب کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، اور مشرکون کے جتنے بھی بڑے لیڈرز تھے وہ آلموسٹ سب مارے گئے، اور جو کوئی بھی بچا ہوا تھا اس کو کیپٹیو کر لیا گیا، اس کو قید کر لیا گیا۔ کئی سارے مشرکون لوگ تو جنگ کے بیچ میں ہی بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مومنٹ آف پرائیڈ تھا کہ اللہ نے ان کو مشرکون پر جیت دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جو بھی مشرکون مارے گئے ان سب کو ایک کنویں میں ڈال دو۔ کئی لوگوں کی لاشیں دھوپ کی وجہ سے پگھل گئی تھی، جس میں سے امیہ کی بھی لاش تھی۔ جب اس کو اٹھایا جا رہا تھا تو کہا گیا ہے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ پگھل کر گر رہا تھا، اور کہا گیا ہے کہ جنگ بدر کے دن بہت زیادہ دھوپ تھی، بہت زیادہ گرمی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب مسلمان بدر میں جنگ کے بعد 3 دن تک رکے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ جنگ کے تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے جب نکل رہے تھے تب وہ اس کنویں کے پاس گئے جہاں پر مشرکون کی لیڈرز کو ڈال دیا گیا تھا، اور انہوں نے ہر ایک مشرک کا نام لیا اور اس سے پوچھے کیا تمہارے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے؟ ہم نے تو ہمارے رب کا وعدہ سچا ہوتے ہوئے دیکھا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے بات کر رہے ہیں جو سن نہیں سکتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ ویسے ہی سن سکتے ہیں جیسا تم سن سکتے ہو۔ اب کچھ لوگ اس حدیث کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو مرحوم ہیں، جو انتقال کر گئے، وہ ہمیں سن سکتے ہیں، اور اسی بات سے ہی لوگ مزاروں پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ لوگ ان کی باتیں سن سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس سچویشن میں ہی وہ اسپیشل کیس تھا جس میں اللہ نے مشرکون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچائی، تاکہ وہ لوگ اس بات کا افسوس کریں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود یہ کہا ہے سورہ فاطر ورس نمبر 22 میں اور سورہ نمل کے ورس نمبر 80 میں۔ سورہ فاطر میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسان اور مردہ انسان دونوں ایک برابر نہیں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہیں۔ اور سورہ نمل کی آیہ نمبر 80 میں اللہ کہتے ہیں کہ بے شک تم مرے ہوئے کو سچ نہیں سنا سکتے، یو کین ناٹ میک دا ڈیڈ ہیئر دا ٹروتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ صرف اس وقت کے لیے تھا، اور اللہ نے ان مشرکون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی، وہ ایک اسپیسیفک سچویشن تھا، ورنہ کوئی جنرل سناریو میں لوگ جو مر چکے ہیں وہ لوگ اس دنیا والوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا بدر کا انسیڈنٹ، جنگ بدر میں جو ہوا تھا، اور اس دن کو یعنی جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ دن جس میں کفر اور ایمان کے بیچ فرق کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہوئی تھی یہ 2 ٹرائبز کے بیچ نہیں ہوئی تھی، یہ جنگ ایمان اور کفر کے بیچ ہوئی تھی، سچ اور جھوٹ کے بیچ ہوئی تھی، تو اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے کے سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔